हेलो। और फिर से नार्निया की मोहम्मद में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं डॉन ट्रेडर का समंदरी सफर, और आज हम उसका 10वां बाब पढ़ेंगे, जादूगर की किताब। शाम के खाने में गायब लोगों ने अपने मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी की। ये बहुत ज्यादा हंसाने वाली बात थी कि प्लेटें और तबाक को हवा में लटके हुए मेज की तरफ आते देखना और कोई उनको उठाते नजर नहीं आए। ये बेशक मजाहिया लगता अगर वो आराम से उड़ते नजर आते, जिस तरह के आप गायब हाथों में आने का तस्वर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये प्लेटें और तबाक वगैरह बहुत बड़े छलांग लगाते लगाते मेज की तरफ आते थे। जब वो ऊपर थे तो गालबन 15 फुट ऊपर थे, और फिर एकदम से नीचे जमीन के नजदीक आते थे, और जो भी उस बर्तन में था उछलकर इधर उधर निकल भी जाता था। मुझे बहुत शौक है कि इन लोगों को देखूं, यूस्टस ने एडमंड को सरगोशी में कहा। क्या वो इंसान हैं? मुझे लगता है कि वो बड़े मेंढक या टिड्डी हैं। हाँ, लगता तो है, एडमंड ने कहा, लेकिन आपका टिड्डी वाला ख्याल लूसी को ना बताएं। वो कीड़े मकोड़े के शौकीन नहीं हैं, और खासकर बहुत बड़े वालों के। खाना और ज्यादा अच्छा होता अगर खाना इधर उधर फेंका नहीं जाता, और अगर बातचीत हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कुछ और होती। ये गायब लोग हर एक बात में अपना हाँ मिलाते थे। हाँ, सच तो ये है कि जो भी कहते थे उनके साथ हाँ कहने की गुंजाइश ही होती थी। मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूं कि जब भी किसी को भूख लगती है तो फिर उसको खाने की जरूरत होती है। या अंधेरा छा रहा है, रात को ऐसा ही हुआ करता है। या अच्छा, आप लोग समंदर पार से आए हैं, वो पानी बहुत गीला है ना। और लूसी बार बार वहां नजर करती थी जहां सीढ़ी या जीना ऊपर की तरफ जाता था, और वो सोच रही थी कि अगली सुबह ऊपर जाकर मुझे क्या मिलेगा। फिर भी खाना अच्छा था। मशरूम सूप, उबला हुआ मुर्गी का गोश्त, गरम गरम गोश्त, मुख्तलिफ बेरी, दही, मलाई, दूध, और मैं सबको मैं पसंद था सिवाय यूस्टस को, जिसने बाद में पछताया कि गलती से कुछ पिया। जब अगली सुबह लूसी जाग गई तो ऐसा था कि जैसा इम्तहान के दिन हो, या उस तरह कि जब दांत के डॉक्टर के पास जाना है। सुबह खूब थी, और शहद की मक्खियां खिड़की में से आगे पीछे उड़ रही थीं, और बाहर ऐसा लगता था कि जैसा यूके में है। लूसी उठकर अपने कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए गई, और उसने आम बातें करने की पूरी कोशिश की। फिर चीफ आवाज ने उसको समझाया, और वो ऊपर जाने के लिए तैयार थी। उसने सबको सलाम किया, दूसरों ने कुछ नहीं कहा। फिर पीछे देखे बगैर वो सीढ़ी की तरफ गई और ऊपर चढ़ने लगी। बहुत रोशनी थी, ये तो अच्छी बात थी। सीधा आगे एक खिड़की थी जो कि आधे सीढ़ी के मोड़ पर थी। सीढ़ी के इस हिस्से पर नीचे की बड़ी घड़ी की आवाज लूसी तक आती थी। टिक टॉक, टिक टॉक। जैसे वो दाईं तरफ मोड़कर और ऊपर गई, घड़ी की आवाज पीछे रह गई। अब वो सीढ़ी के ऊपर आ गई थी। लूसी को एक लंबा और चौड़ा पैसेज नजर आया, जिसकी दूसरी तरफ खिड़की थी।
लगता था कि ये पैसेज पूरे घर की लंबाई का है। उसके दोनों तरफ कूंदी हुई लकड़ी थी और नीचे कालीन थी, और उसके दाएं बाएं तरफ दरवाजे थे। वो खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन ना किसी चूहिया, ना किसी मक्खी, ना पर्दा के हिलने की आवाज आई, सिवाय के अपने दिल के धड़कने की आवाज। बाएं तरफ का आखिरी दरवाजा, उसने अपने आप को कहा। यह मुश्किल लगता था कि आखिरी दरवाजा तक जाने की जरूरत हो। वहां तक पहुंचने के लिए तमाम दूसरे कमरों के दरवाजों से गुजरना पड़ेगा, और उनमें से किसी भी कमरे में जादूगर हो सकता है, सोया हुआ, जागा हुआ, गायब, या तो मरा हुआ पड़ा। लेकिन इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। वो चल पड़ी। कालीन बहुत गहरी थी और उसके चलने से कोई आवाज नहीं आई। अभी तक डरने की कोई वजह तो नहीं है, लूसी ने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा। और सच में ये सिर्फ धूप की रोशनी में एक पैसेज ही था। लेकिन खामोशी कुछ ज्यादा थी, और ये अजीब निशान जो एक एक दरवाजे पर है, हाँ, ऐसे निशान जो कुछ कदीम लिखाई की तरह पुरमानी लगते थे और कुछ मनफी मतलब के हो सकते थे। और वो बेरूप जो दीवार पर थे, वो भी कुछ अच्छा नहीं लगते थे। वो बदसूरत तो नहीं थे, फिर भी उनमें आंखों के लिए खाली सुराख अच्छे नहीं लगते थे। क्या अगर वो आपको देख रहे हैं? तकरीबन छठे दरवाजे पर लूसी खूब डर गई। एक लम्हे के लिए उसको यकीन था कि किसी का दाढ़ी वाला मुंह दीवार में से मुझे देखने निकला। वो रुककर उसको देखने लगी, और वो किसी का मुंह नहीं था, वो एक छोटा शीशा था। वो लूसी के अपने मुंह के शक्ल का था, और उसके ऊपर हिस्से पर बाल लगे थे और नीचे से एक दाढ़ी लटकी हुई थी, ताकि जो उसमें देखे ऐसा लगे कि उसके अपने बाल और दाढ़ी है। अच्छा, वो मेरे मुंह का अक्स है जिसकी हरकत पर मेरी नजर पड़ गई, लूसी ने अपने आप को कहा। और कुछ नहीं, वो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। लेकिन उसको अपने पर वो बाल और दाढ़ी अच्छा नहीं लगता था। वो आगे चली गई। मुझे मालूम नहीं कि उस शीशा का क्या मकसद है, क्योंकि मैं जादूगर नहीं हूं। आखिरी दरवाजे पर पहुंचने से पहले लूसी ने सोचा कि जब से मैंने आना शुरू किया, देखो कैसा पैसेज और कैसे निशान, कुछ अजीब है, कुछ डरावनी है। शुरू किया था, पैसेज लंबा हो गया है, और वो सोचने लगी कि क्या ये घर जादुई है। फिर भी वो आखिरी दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खुला था। कमरा इतना बड़ा था कि उसकी 3 खिड़कियां थीं, और वो फर्श से छत तक चारों तरफ किताब की अलमारियों से भरा हुआ था। लूसी ने इतनी किताबें कभी नहीं देखी थी। नहायत छोटी किताबें, और मोटी मोटी किताबें जो चर्च वाली बाइबल से भी मोटी थीं, या सबसे बड़े लुगात की किताब से बड़ी थीं। वो सब चमड़े के जिल्द की थीं, और यहां इल्म और जादू की खुशबू छाई हुई थी। लेकिन अपनी दी हुई हदायत के मुताबिक लूसी को मालूम था कि इन किताबों से मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि वो किताब, वो जादुई किताब जिसका देखना जरूरी है, वो सामने की मेज कमरे के बीच में है। उसने देखा कि उसको खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा, बल्कि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी। और यह भी मालूम हुआ
کہ دروازے کی طرف اس کا پیٹھ ہوگا۔ اس نے دروازہ بند کرنے کا خیال کیا اور وہ ایسے کرنے کے لیے مڑ گئی، لیکن دروازہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوسی نے غلطی کی، لیکن میرے خیال سے اس نے ٹھیک سوچا۔ اس نے کہا کہ اگر دروازہ بند ہوتا تو کافی آرام ہوتا، لیکن وہاں کھلے دروازے کے سامنے کھڑا رہنا بہت مشکل تھا، تو بھی کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک اور بات نے اس کو تنگ کیا، اور وہ تھی اس کتاب کی ضخامت۔ چیف آواز نے اس کو بتانا نہیں پایا کہ کتاب میں غائب ہونے کا جادو ہٹانے کی ہدایت کہاں ملے گی۔ اس کے علاوہ وہ حیران ہوا جب لوسی نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کتاب کھول کر کھوجنا شروع کرے گی جب تک کہ وہ جادو نہ مل جائے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے کبھی کسی اور طریقہ کا خیال نہیں کیا تھا۔ لیکن بہت دیر لگ سکتا ہے، بلکہ دن اور ہفتے لگ سکتے ہیں، لوسی نے کہا۔ جب اس نے نہایت بڑی کتاب کو دیکھا اور مجھے احساس ہے کہ ابھی بھی مجھے یہاں آئے بہت دیر ہو گئی۔ وہ میز کے پاس گئی اور اس نے اپنا ہاتھ کتاب پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیوں میں بجلی سی کی لہر چلی۔ اس کو کھولنے کی پہلی کوشش ناکام تھی، کیونکہ وہ 2 کنجیوں سے بند کی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس نے ان دونوں کو کھول دیا، تب وہ آرام سے کھل گئی۔ اور یہ کیسی کتاب تھی! وہ ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، نہ کہ پرنٹنگ۔ لکھائی بہت صاف تھی اور خوبصورت اور بڑا تاکہ آسانی سے پڑھا جائے۔ لکھائی اتنی خوبصورت تھی کہ لوسی اس کو دیکھتے رہ گئی اور کچھ دیر کے لیے اس کو پڑھنا بھول گئی۔ کاغذ بھی بہت صاف اور خوشبودار تھا۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ اور پارا کے شروع میں بہت زیادہ خوبصورت حروف تھے اور تصویریں بھی تھیں۔ ٹائٹل والا صفحہ یا مضامین کی فہرست نہیں تھے۔ کتاب کے پہلے صفحے پر جادو کا لکھا ہوا تھا۔ دیکھیے کہ صفحہ کتنی خوبصورت تھی اور چھوٹی اور بڑی تصویریں بھی لگی تھیں، بیچ میں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ جادو کا بیان شروع ہوتا تھا۔ شروع کے جادو میں کوئی خاص باتیں نہیں تھی۔ یہاں دانے ختم کرنے کا طریقہ تھا، یعنی چاند کی روشنی میں چاندی کے پرچ میں ہاتھ دھو لینا، اور دانت کے درد کے لیے اور شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کے دیکھ بھال کے لیے۔ دانت درد والے آدمی کی تصویر اتنی اچھی تھی کہ اگر زیادہ دیکھیں تو یقیناً دانت میں درد شروع ہوتا، اور وہ سنہری شہد کی مکھیاں ایسے لگتی تھی کہ ایک دم سے اڑ کر صفحہ سے نکلنے والے ہیں۔ پہلے صفحے سے آگے جانا بہت مشکل تھا، لیکن جب آگے گئی تو اگلا صفحہ اتنا ہی دلچسپ تھا۔ لیکن مجھے جلدی کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہا، اور وہ چلتی گئی تقریباً 30 صفحے جلدی۔ اگر ان کی جادو اس کو یاد رہتی تو وہ غائب خزانہ ڈھونڈنے پاتی، وہ بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرتی، وہ ہوا اور دھند اور برف اور بارش بنانے یا کم کرنا سیکھتی، اور یہ بھی کہ کسی کو گدھا کا سر دینا، جس طرح کے بیچارے باٹم کو کیا گیا۔ اور وہ جتنا زیادہ پڑھ لیتی، اتنا زیادہ سب تصویریں اور زیادہ خوب اور زندہ نظر آتی۔ پھر ایسا صفحہ آیا جس میں اتنی زیادہ تصویر تھی کہ لکھائی دیکھنا مشکل تھا۔ پھر بھی اس کی نظر لکھائی پر پڑ گئی۔ لکھا تھا کہ تمام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت بننے کے لیے کامل جادو۔
لوسی صفحہ کے نزدیک ہو کر تصویر دیکھنے لگی اور جبکہ پہلے وہ کچھ گڑبڑ تھی ابھی تصویر صاف ہونے لگی۔ پہلی تصویر میں ایک لڑکی تھی جو کھڑے ہو کر بہت بڑی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس لڑکی نے وہی کپڑے پہنا تھا جسے لوسی پہنی تھی۔ اگلی تصویر میں لوسی، کیونکہ وہ لڑکی لوسی ہی تھی، کھڑے ہو کر منہ کھلے اور منہ بگڑتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور تیسری تصویر میں وہ لڑکی نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اور یہ عجیب تھا کیونکہ تصویر بہت چھوٹی تھی لیکن وہ لڑکی اس طرح بڑی لگتی تھی جتنی حقیقی لوسی تھی، اور انہوں نے آنکھ میں آنکھ ڈالے اور حقیقی لوسی کو نظر ہٹانا پڑا کیونکہ تصویر والی لوسی اتنی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ تو بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں، اور پھر تصویر جلدی جلدی تبدیل ہونے لگی۔ اب تصویری لوسی تخت نشین ہے اور کیلورمن میں ایک بہت بڑا جلسہ چل رہا ہے اور دنیا کے راجہ حضرات اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ پھر جلسہ کی جگہ حقیقی جنگیں نظر آئیں اور نارنیا اور آرچن لینڈ اور ٹیلمار اور کیلورمن، گالما اور ٹربنتیا سب لڑتے لڑتے جنگ کرتے ہوئے تباہ و برباد ہو گئے کیونکہ بادشاہ اور ڈیوک اور بڑے زمیندار آپس میں خوبصورت لوسی کے حق میں لڑ رہے تھے۔ اور ایک دم تصویر بدل گئی اور وہ نہایت خوبصورت لوسی یوکے میں تھی، اور سوزن جو خاندان میں شروع سے خوبصورت مانی جاتی تھی اب امریکہ سے واپس آ رہی تھی۔ یہ وہی سوزن لوسی کی بہن تھی لیکن اب وہ بالکل عام تھی اور اس کا چہرہ کچھ بگڑا ہوا تھا، اور سوزن نے لوسی کی خوبصورتی پر حسد کی کیونکہ اب سوزن کا خیال تک نہیں کیا جاتا تھا۔ میں یہ جادو کروں گی، لوسی نے کہا، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں کروں گی۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کیونکہ اس کو تیز احساس ہو رہا تھا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب اس نے پھر سے اس جادو کے الفاظ کی طرف دیکھی، وہاں جہاں پہلے کوئی تصویر نہیں تھی، اچانک شیر کا چہرہ نظر آیا۔ الشیر یعنی ازلان کا چہرہ جو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا تیز سنہرا رنگ کا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ صفحے میں سے لوسی کی طرف آ رہا ہے، اور بعد میں بھی لوسی کو شک تھا کہ وہ سچ میں ہل رہا تھا۔ جیسے بھی ہو، اس کے چہرے کا انداز واضح تھا، وہ گرج رہا تھا اور اس کے دانت نظر آتے تھے۔ لوسی فوراً ڈر گئی اور اس نے صفحہ تبدیل کیا۔ کچھ آگے اس کو ایسا جادو ملا جس سے معلوم ہو سکتا تھا کہ آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اب لوسی کو بہت شوق تھا کہ وہ پہلا جادو کر دے، وہ والا جس سے نہایت خوبصورتی حاصل ہوتی تھی، اور اب جبکہ وہ اس آزمائش میں پھنس گئی تھی لیکن جادو پورا کرنا نہیں پایا، تو اس نے سوچا کہ یہ والا میں سچ مچ کروں گی، اور انتظار کیے بغیر اس نے ایک دم سے جادو پڑھ لیا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا ذہن بدل جائے۔ میں ہرگز آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ پھر اس نے انتظار کیا کہ کچھ ہو جائے۔ جب کچھ نہیں ہوا، اس نے تصویر دیکھنا شروع کیا، اور اچانک وہ تصویر نظر آئی جو اس کے خیالوں سے کوسوں دور تھی۔ تیسرے کلاس کی ریل گاڑی کا بینچ نظر آیا اور اس پر بیٹھے دو اسکول کی لڑکیاں تھیں۔ لوسی ان کو خوب جانتی تھی۔ وہ مارجری پسٹن اور
این فیدرسٹون تھیں، لیکن اب وہ تصویر سے بھی زیادہ تھی۔ وہ زندہ نظر آتی تھی۔ کھڑکی میں سے وہ بجلی کے کھمبے نظر آتے تھے اور وہ ایک کے بعد دوسرا گزرتے جا رہے تھے، اور پھر ان کی باتیں بھی سننے میں آنے لگی، جس طرح کہ جب ریڈیو ابھی لگائی گئی ہو۔ کیا اسکول کے اس سیمسٹر میں آپ کو دیکھوں گی؟ این نے کہا، یا کیا آپ پورے وقت اس لوسی پیونزی کے ساتھ گزارے گی؟ پورا وقت؟ آپ کا کیا مطلب؟ مارجری نے کہا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے، این نے کہا۔ پچھلے سال آپ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، مارجری نے کہا۔ میں کہاں اتنا پاگل ہوں۔ چھوٹی لڑکی کی حیثیت سے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے کافی تھک گئی تھی جب ہم سب اپنے اپنے گھر گئے۔ تو میں تم سے کہاں دوستی کرنے والی ہوں، لوسی چلائی، دو منہ والی سہیلی۔ لیکن اس کی اپنی آواز نے اس کو یاد دلایا کہ میں صرف ایک تصویر سے بات کر رہی ہوں، اور حقیقی مارجری کسی اور ملک بلکہ کسی اور دنیا میں بیٹھی ہے۔ اچھا، لوسی نے اپنے آپ کو کہا، اور میں اس کو اچھا سمجھتی تھی، اور پچھلی سیمسٹر میں نے اس کی بہت مدد بھی کی تھی اور اس کا ساتھ دیا جب دوسری لڑکیوں نے اس کو تنگ کیا تھا، اور وہ اس بات کو خوب جانتی بھی ہے۔ اور این فیدرسٹون سے ایسی بات کرنا، کیا میرے سارے دوست ایسے ہی ہیں؟ ہاں، یہاں اور تصویر بھی ہیں۔ نہیں، میں اور نہیں دیکھوں گی، نہیں نہیں۔ اور بہت زیادہ زور لگا کر اس نے صفحہ تبدیل کیا، لیکن اس سے پہلے نہیں کہ غصہ کا ایک آنسو اس پر پڑ نہ جائے۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا کہ روح کی تازگی کے لیے جادو۔ یہاں تصویر بہت کم تھی، لیکن بہت خوبصورت۔ لوسی اس کو پڑھنے لگی، اور چلتے چلتے وہ 3 صفحوں تک پڑھتی گئی، اور کہانی سی باتیں اتنی خوب اور پیاری تھی کہ وہ بھول گئی کہ میں پڑھ رہی ہوں، اور ایسا لگا کہ میں اس کہانی میں ہی ہوں۔ ساتھ میں تصویریں بھی حقیقی لگنے لگی۔ جب تیسرا صفحہ پڑھ گیا، تب اس نے اپنے آپ سے کہا، میں نے زندگی بھر میں اس طرح کی اچھی کہانی نہیں پڑھی، اور وہ اتنی پیاری تھی کہ کاش میں 10 سال تک اس کو پڑھتی جاتی۔ کم از کم میں پھر سے ایک بار پڑھوں گی۔ لیکن یہاں اس کتاب کا جادو حرکت میں آیا۔ وہ پیچھے جا نہیں سکتی تھی۔ وہ صفحات جو آگے تھے وہ تو تبدیل ہو سکتے تھے، لیکن پیچھے کی طرف کے صفحات تبدیل نہیں ہو سکتے تھے۔ کتنی افسوس کی بات، لوسی نے کہا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ دوبارہ پڑھوں۔ پھر بھی میں اس کو یاد تو کر سکتی ہوں۔ ہاں، اس میں کیا بات، وہ میرے ذہن سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیسی عجیب کتاب ہے، میں کیسے بھول گئی ہوں۔ اس میں ایک پیالہ تھا اور ایک تلوار، ہاں، اور درخت اور ہری پہاڑی۔ اتنا یاد ہے، لیکن اس کے علاوہ یاد نہیں۔ میں کیا کروں؟ اور اس کو وہ کہانی یاد نہیں آئی۔ اور اس وقت سے جب لوسی نے کبھی کہا کہ اچھی کہانی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس جادوگر کی کتاب کی کہانی کا یاد دلایا جاتا ہے۔ وہ آگے گئی اور اچانک اس کو ایک صفحہ ملا جس پر کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن پہلے الفاظ یہ تھے کہ غائب چیزوں کو دیکھنے کے قابل بنانے کا جادو۔ اس نے پورا دیکھا تاکہ معلوم ہو کہ کوئی مشکل الفاظ ہے یا نہیں، پھر اس نے اونچی پڑھ لیا۔
معلوم ہوتا تھا کہ کامیاب ہے، کیونکہ جیسے وہ پڑھتی گئی، صفحہ پر رنگ اور تصویریں نظر آنے لگیں۔ وہ کچھ اس طرح سا تھا جس طرح کہ جب آپ غائب سیاہی کے صفحے کو آگ کے نزدیک رکھتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ لکھائی نظر آ جائے۔ فرق یہ تھا کہ گندا نیمبو کے جوس کی جگہ، جو کہ سب سے آسان غائب سیاہی ہے، یہاں سنہرے اور نیلے اور سرخ رنگیں نظر آ رہے تھے۔ تصویر عجیب تھیں اور ان میں بہت ساری ناپسند چیزیں تھیں۔ پھر اس نے سوچا کہ لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھنے کے قابل بنایا، اور نہ صرف وہ تھمپ کرنے والوں کو۔ ایسی جگہ میں بہت ساری غائب چیزیں ہونے کا امکان ہے، میں ان ساروں کو دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ اسی لمحے اس کو چلنے کی آواز پیسج میں سے آئی، اور اس کو یاد آیا کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ جادوگر بالکل خاموشی سے چلتا ہے، جس طرح کہ بلی چلتی ہے۔ یہ اصول پکا ہے کہ جب پیچھے کچھ ہے تو اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ لوسی مڑ گئی۔ پھر لوسی کا چہرہ مسکراہٹ سے روشن ہو گیا، اور لمحے بھر اس کا چہرہ غالباً اتنا خوبصورت ہوا جتنا کہ اس دوسری لوسی کا چہرہ اس تصویر میں ہوا تھا، حالانکہ لوسی کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ وہ خوشی سے چلائی اور اپنے بازو آگے کر کے آگے بڑھی، کیونکہ دروازے میں اذلان خود کھڑا تھا۔ الشیر یعنی شاہوں کا شہنشاہ اذلان، اور وہ حقیقی تھا اور گرم، اور اس نے لوسی کو اسے چومنے دیا، اور لوسی نے اپنا چہرہ اس کے عیال میں چھپایا، اور اس کے اندر سے ایسی آواز آئی کہ لوسی کو لگتا تھا کہ بلا والا گڑ گڑ آ رہی تھی، جیسے وہ کرتے ہیں جب بہت خوش ہوتے ہیں۔ اے اذلان، اس نے کہا، آپ کا آنا بہت مہربان ہے۔ میں تو شروع سے یہی تھا، اس نے کہا، لیکن اب تم نے مجھے دیکھنے کے قابل بنایا۔ اذلان، لوسی نے کچھ طنزن انداز سے کہا، میرا مذاق نہ اڑائیں، جیسے کہ میں آپ کو دیکھنے کے قابل بنا سکتی ہوں۔ لیکن ایسا ہی ہوا، اذلان نے کہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے اصول پر نہیں چلتا ہوں؟ کچھ خاموشی کے بعد اس نے اپنی بات جاری کی۔ بچی، اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نے کسی اور کی بات پر کان لگائی تھی۔ کسی اور کی بات پر؟ تم سن رہی تھی کہ اسکول کی سہیلیاں کیا بات کر رہی تھیں۔ اچھا، وہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی بات پر کان لگا رہی ہوں۔ اذلان، وہ تو جادو تھا، ہے نا؟ جادو کے ذریعے دوسروں کی بات کی جاسوسی کرنا پھر بھی جاسوسی ہی ہے، اور تم نے اپنی سہیلی کو غلط سمجھا ہے۔ وہ کمزور تو ہے، لیکن وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ وہ اس بڑی لڑکی سے ڈرتی تھی، اور اس نے وہ بات کی جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کی بات بھولنا ناممکن ہوگا۔ یہ سچ ہے، تم نہیں بھولو گی۔ ہائے ہائے، لوسی نے کہا، میں نے سب کچھ بگاڑا ہے کیا؟ کیا آپ کا مطلب ہے کہ ہماری دوستی رہتی بلکہ بڑھتی جاتی؟ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بچی، اذلان نے کہا، کیا میں نے پہلے تم کو نہیں سمجھایا کہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ کیا ہو سکتا تھا؟ جی اذلان، آپ نے سمجھایا تھا، لوسی نے کہا۔ مجھے معاف کیجیے، اور برائے مہربانی بولو میری پیاری۔ کیا مجھے اس کہانی کو دوبارہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، وہ جو مجھے یاد نہیں رہی؟
کیا آپ مجھے دوبارہ سنائیں گے؟ برائے مہربانی بتائیے۔ جی ہاں، میں بہت سالوں تک تم کو سناؤں گا، لیکن اب آ جاؤ، اس گھر کے مالک سے ملاقات کرو۔ ہو، کیسی بات، کیسی جادوئی کتاب، کیسا تجربہ لوسی کو ہوا، کیسی آزمائش، اور وہ کیسے گر بھی گئی اور کامیاب بھی ہوئی۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ چیپٹر میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔